Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we are going to translate lesson number 3 of your English book 1, Dark Devar and Golden Eyed. मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन इसका मैं देता हूँ कि इसमें ये एक साइंस फिक्शन है कि ज़मीन से इंसान जो है वो अपना रास्ता खला में बनाते हुए मरीख पर पहुँच गया और वहाँ पर उसने सेटलमेंट कुछ रहाइश भी जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की, क्योंकि ज़मीन जो है वो तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। तो फिर वो जब मरीख पर गए, एक फैमिली की जो है वो स्टोरी है, तो वहाँ के होकर रह गए और दुनिया जो है वो इस ज़मीन को वो भूल गए। तो ये एक फिक्शन है और जो इसकी स्टोरी का जो एम है वो ये है कि इंसान जो है वो नई जगह पर जो है वो अपना जब जाता है तो वहाँ पर फिर अपना उसको घर बना लेता है और वहाँ पर बस जाता है। मतलब ये कि इंसान जो है वो उसकी एक खूबी या खसूसियत या कुछ करेक्टरिस्टिक कह लें कि वो अपने आप को हर जगह पर ढाल लेता है, हर हाल में अपने आप को ढाल लेता है। जब वो किसी नई जगह पर जाता है तो कुछ अरसे के बाद उस जगह का जो है वो उस अपना लेता है। तो ये इस तरह। तो रे ब्रैडबेरी ये राइटर है। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब कुछ लोग जो हैं वो रॉकेट के ज़रिए मरीख पर पहुंच गए। तो वहाँ पर जाकर क्या हुआ, द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स। तो वो जो रॉकेट जो है वो मैडो यानी वहाँ पर जब जहाँ पर रॉकेट उतरा है वहाँ वो एक मैडो है, सब्ज़ाज़ार है। तो वो गर्म हुआ था रास्ते में। वो लाजमी बात है कि जब वो वहाँ की जो हवा है उससे कुछ हुआ होगा, कोई शायद रॉकेट या कुछ और वजह से वो जो है ना वो ईंधन की वजह से, बहरहाल वो तो वो वहाँ पर सर्द होना शुरू हो गया। इट्स लीड गेव अ पल्पिंग बल्जिंग पॉप। अचानक उसका जो ढक्कन ऊपर ढक्कन था ऊपर से जो है ना वो खुला, एक बल्जिंग पॉप, एक झटके से जो है वो खुला। बल्ज का मतलब होता है कि उभरा हुआ हिस्सा। तो बल्जिंग पॉप यानी उसने एकदम वो एक आवाज़ के साथ जो है वो जो ढक्कन है वो खुला। और इसके क्लॉक इंटीरियर उसका जो अंदरूनी रास्ते से एक आदमी, फिर एक औरत और 3 बच्चे, जिनमें एक लड़की है और 2 लड़के हैं, यानी 5 टोटल लोग ये पहले उतरे। दूसरे भी उतरे, लेकिन उतरते ही वो जो पैसेंजर्स दूसरे थे, वो जो मुसाफिर थे, वो मार्शियन मरीख की जो मेडो सब्ज़ाज़ार में वर्ल अवे, यानी ऐसे वर्ल का मतलब होता है जैसे हवा की तरह निकल जाना। तो मतलब तेज़ रफ्तारी से इधर उधर बिखर गए, मतलब चले गए वहाँ से। और वो आदमी और इसकी फैमिली वहाँ पर अकेले रह गए। उस आदमी को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके बाल फ्लटर उड़ रहे हों, यानी हवा जब गुजरती है तो उससे जो फड़फड़ाते कोई चीज़ तो उसको फ्लटर कहते हैं। मतलब उसके हवा जो है वो हवा में हिल रहे थे, उड़ रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उसके बदन के टिश्यूज़, मतलब जो अज़ा हैं या टिश्यू का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो उसके जिस्म के जो पट्टे, रग पट्टे, मतलब उसके जिस्म के अज़ा जो थे वो सख्त ऐसे खींच गए। टाइट का मतलब खींच गए। ऐसे लगता है जैसे वो किसी खला में खड़ा हो। आप अगर खला में कभी जो है वो आप यूँ महसूस कर लें, यूँ ऐसे कर सकते हैं कि खला में कैसा महसूस होगा कि कोई वैक्यूम क्लीनर लें और उसको जो है वो किसी जगह से दबा कर लगाएं जिस्म के हिस्से पर, तो वो एक खिंचाव सा महसूस होता है। तो वैक्यूम, वो खला का जो है ना वो खला का जो एक होता है दबाव, तो वो उसको अपने जिस्म पर महसूस हो रहा था। उसकी बीवी जो उसके सामने खड़ी थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी धुएं में वार बदल जाएगी। और बच्चे ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे बीज हों जो किसी भी लम्हे जो है वो उस मरीख की जो थी वो क्लाइम्स, मतलब उसकी जो माहौल था उसमें वो बो दिए जाएंगे। मतलब ये कि जिस तरह कोई बीज जो है ना वो ज़मीन में आप दबा कर जो है वो ऊपर ऊपर मट्टी आ जाती है, तो उसको लग रहा था कि उसके बच्चे जो है ना ऐसे लग रहे थे जैसे उसमें वो बो दिए जाएंगे।
بچوں نے اس کی طرف دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کون سا دور چل رہا ہے۔ اس کا چہرہ سرد تھا۔ کیا ہوا؟ واٹس رانگ کا مطلب یہ ترجمہ نہیں کرنا کیا غلط ہے، اس کا مطلب کیا ہوا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کیا ہوا، اور وہ کہتے ہیں واٹس رانگ۔ اس کی بیوی نے پوچھا، چلو واپس راکٹ میں چلتے ہیں۔ زمین پر جانا چاہتے ہو؟ یہ جو گو بیک ٹو دا ارتھ، یہ کویشچن مارک ہے، یہ اس کی وائف نے اس سے پوچھا ہے۔ تو زمین پر واپس جانا چاہتے ہیں؟ ہاں سنو، تو ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے ان کی جو شناخت ہے وہ ان سے چھین کر لے جائے گی۔ فلیک اوے کا مطلب کیا؟ اس سے چھین کر لے جائے گی۔ کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا جو ہے وہ ان کی روح کو ان کے جسم سے نکال سکتی تھی۔ جیسے سفید بون سے کوئی گودا باہر آ جاتا ہے، ویسے ان کی روح ان سے باہر نکل آئے گی۔ یعنی مطلب وہ ان کے لیے بڑا خوفناک جو ہے نا وہ ایکسپیرینس تھا، وہاں پر خلا میں، وہ اس میں مریخ میں قدم رکھنا اور وہاں پر محسوس کرنا کیا حالات تھے۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کیمیکل، کسی مادے میں، کسی کیمیائی مادے میں جو ہے وہ اس میں گھل رہا ہو۔ سمرج کا مطلب اس میں گھل رہا ہو، اور وہ اس کی ساری جو انٹلیکٹ، سوچ، بچار اور وہ سب جو ہے وہ اس کے انٹلیکٹ یا اس کا جو سمجھ بوجھ ہے وہ سب اس میں ڈیزالو ہو جائے گی، اس میں گھل جائے گی، اور اس کا جو ماضی ہے وہ اس سے چھین کر لے جائے گی، اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا جو وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں وہ کچھ وارن مطلب کٹ پھٹ گئی تھی، کٹی پٹی تھی، جو سالوں کا جو دباؤ ہوتا ہے کاٹ دینے والا، کرش کر دینے والا، توڑ دینے والا، تو اس میں وہ ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ اس کو دور پرانے شہر نظر آ رہے تھے، مطلب وہ جو مریخ ہے وہاں پر رہائش تھی مریخ کے لوگوں کی، اور ان کے جو پرانے شہر تھے وہ نظر آ رہے تھے، وہ سبزہ زار میں دور گم ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچوں کی جو ڈیلیکیٹ بونز، نرم ہڈیاں ہیں، وہ گھاس کے ہلتے ہوئے پتیوں میں پڑی ہوئی ہوں۔ امنگ دا بلوئنگ لیکس آف گراس، لیکس کا مطلب نہریں نہیں ہے، گھاس کی جو ہے نا وہ میدانوں میں، گھاس کے میدانوں میں، بلو کا مطلب جہاں پر ہوا چل رہی ہو، یعنی جھومتے ہوئے یا ہوا میں جو گھاس ہے اس میں وہ نرم ہڈیاں جو چھوٹے بچوں کی وہاں بکھری پڑی ہوں، ایسے وہ لگ رہا تھا۔ وہ جو یعنی ہر چیز میں خوف اس کو نظر آ رہا تھا، وہ ایسے یہ فضا ایسی قائم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اچھی کوشش ہے جو رائٹر نے کی ہے کہ کس طرح وہ خوفناک ماحول نظر آ رہا تھا۔ ہیری چن اپ، حوصلہ کرو، چن اپ کا مطلب کیا ہوگا؟ حوصلہ رکھو، اس کی بیوی نے کہا۔ اب بہت دیر ہو چکی، ہم تقریباً 60 ملین یعنی 600 یہ تقریباً 60 ملین تقریباً 6 کروڑ ہوگا، تو 6 کروڑ میل جو ہے وہ ہم زمین سے دور آ چکے ہیں۔ بچے تھے، ان کے جو بال تھے، زرد بال، وہ مریخ کے جو ڈیپ مطلب قریبی، ڈیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آسمان قریب آ گیا ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قریب آ گیا ہو، نزدیک آئے ہوئے جو مریخ کا جو ڈوم، گنبد تھا آسمان کا، اس میں ہالر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے بال جو ہے وہ اڑ رہے ہوں۔ دیر واز نو آنسر، کوئی جواب نہیں تھا، لیکن بس ان کو سٹیف گراس میں سے، یعنی سخت جو گھاس تھی اس میں ہوا کے گزرنے کی، تیز گزرنے کی بس سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں اپنا سامان اٹھایا۔ چلو چلتے ہیں، اس نے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سمندر کے کنارے کوئی کھڑا ہو اور وہ اس میں چلتا ہوا اس میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہو، یعنی اس کی آواز میں اس طرح جو ہے نا وہ خوف، اور اس طرح جو ہے وہ جیسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز ختم ہونے والی ہو، اس قسم کا تاثر مل رہا تھا۔
وہ شہر کی طرف، ٹاؤن مطلب شہر کی طرف مڑے یا قصبے کی طرف چلنے لگے۔ ان کے نام بٹرنگ، ہیری اور اس کی بیوی کا نام کورا، اور ڈین ایک لڑکے کا نام، پھر لارا لڑکی، اور پھر ڈیوڈ لڑکا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سفید رنگ کا وائٹ کاٹیج جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کیا، اور پھر وہاں پر اچھا ناشتہ کرتے تھے۔ لیکن وہ ان کا خوف کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، یعنی وہ یہ وہاں پر رہائش تو انہوں نے اختیار کر لی، کاٹیج بھی بنایا، وہاں رہنے بھی لگے، لیکن ان کا خوف جو ہے نا وہ کبھی ان کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ وہ مسٹر بٹرنگ اور مسز بٹرنگ کے ساتھ رہتا تھا، لے کا مطلب رہتا تھا، مطلب لیٹتا نہیں تھا، وہ رہتا تھا۔ تو ایک ایسا لگتا تھا جیسے ایک تیسرا ساتھی ہو، جس کو وہ جو بغیر اجازت کے آ گیا۔ ان بیڈن، بڈ کا مطلب ہوتا ہے اجازت، بیڈن جس کو اجازت ملی ہو، ان بیڈن بغیر اجازت کے ایک پارٹنر تھا، ایک ان کا ہم سفر تھا، جو ہر رات کو جب وہ رات کے وقت باتیں کرتے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا، اور ہر صبح کو جب وہ اٹھتے تو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک ریت کا ذرہ یا نمک کا ذرہ، نمک کا ذرہ ہم نہیں کہتے، ہم ریت کا ذرہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نمک کا ذرہ ہی کہہ دیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں ریت کا ذرہ ہوں، سوری، سالٹ کا، نمک کا ذرہ ہوں۔ اس نے کہا ایک ماؤنٹین سٹریم، پہاڑ سے گرتی ہوئی ندی ہے جو اس کو واش اوے، اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ واش اوے کا مطلب ہوتا ہے بہا کر لے جانا۔ ہمارا تعلق اس جگہ سے نہیں ہے، ہم زمینی لوگ ہیں، یعنی ہمارا تعلق زمین سے ہے۔ یہ مریخ ہے، یہ مریخ کے لوگوں کے لیے ہے، خدا کے لیے کورا چلو ٹکٹیں خریدتے اور گھر چلتے ہیں جیسے کوئی ایک شہر سے دوسرے جانے کی بات کرتا ہے تو وہ اس طرح وہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت لاچار، پریشان اور زمین پر جانے کے لیے بے چین تھا۔ اب یہ یہاں پر بے چینی دکھا رہا ہے نا کہ کتنی کہ وہ اس جگہ سے چھوڑ کر جو ہے وہ زمین پر جانا چاہتا تھا، لیکن اینڈ پر پتہ چلے گا کہ وہ اب وہاں پر رچ بس گیا۔ تو یہ انسانی خوبی کہ وہ ہر ماحول کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، ماحول کے مطابق ہو جاتا ہے، اڈیپٹ کر لیتا ہے، اڈاپٹ نہیں۔ لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دن زمین کو جو وہاں پر ایٹم بم چلے گا اور ساری زمین فکس ہو جائے گی، مطلب ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر محفوظ ہیں، محفوظ تو ہیں لیکن انسین، عقل کے بغیر، شعور کے بغیر، بیوقوف، نادان۔ محفوظ تو ہیں لیکن نادان ہیں۔ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ مسٹر بٹرنگ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، ڈیسنٹ، اچھے لوگ ہیں۔ وہ اس نے بچوں کی طرف دیکھا۔ یہاں پر جو سٹیز ہیں، مردہ شہر ہیں، یہاں کے جو مردہ شہر ہیں ان میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بدروہیں رہتی ہوں۔ گوشت کا مطلب بھوت، تو بھوت بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر بھوت رہتے ہیں، مطلب یہاں پر بدروہیں رہتی ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں پر یادیں ہیں، وہ یادوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھوت ہیں۔ وہ پہاڑیوں کو گھور رہا تھا۔ تمہیں وہ وہاں پر دور جو ہے وہ ایک زینہ نظر آ رہا ہوگا، زینہ مطلب سیڑھیاں کچھ، اور تم حیران ہوتے ہوگے کہ وہ جو یہاں کے مریخ کے لوگ ہیں جب وہ ان زینے پر، اس زینے پر یعنی وہ جو سیڑھیاں اس پر چڑھتے ہوں گے تو وہ کیسے نظر آتے ہوں گے۔ تمہیں جو مریخ کی جو پینٹنگز ہیں، یعنی یہاں پر جو تصویر بنائی گئی ہیں، جب تم اس کو دیکھتی ہو، یو ونڈر، تو تم حیران ہوتی ہو کہ یہاں کے جو پینٹر ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ تمہارے ذہن میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھوت بن گیا ہو، ایک یاد۔ یہ بالکل فطری سی بات ہے، یہ تصور ہے۔ وہ رکا، پھر بولا کیا تم ان جو ریوئنز کا مطلب تباہ شدہ جو راستے ہیں، کبھی اس میں پرول کیا ہے، مطلب وہاں پر ویسے ہی گھومتی گھامتی ادھر سے گئی ہو؟ ہیو یو، یہ ٹیگ کوشچن ہے، گئی ہو، یہ جب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا ہے نا، تو وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ہے نا، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ مطلب اس طرح کا ہیو یو یا ڈیڈ یو یا اس طرح کا، تو اس کو ٹیگ کوشچن کہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ڈیوڈ سے کہہ رہا ہے، تو وہ اس نے جواب دیا نہیں پاپا، میں وہاں نہیں گیا۔
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تم ان تباہ شدہ راستوں پر تم جاتے رہے ہو، تو ڈیوڈ نے اپنے شوز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں گیا، تم ان سے دور رہنا، مجھے ذرا جام بھی دو۔ یعنی اس نے اس سے کہا ڈیوڈ سے کہ یہ ناشتے کی میز پر ہوں گے، تو اس نے کہا کہ تم وہاں سے دور رہنا، مجھے ذرا جام دینا۔ چھوٹے بچے، یعنی ڈیوڈ سب سے چھوٹا ہے نا، تو وہ ڈین ہے بڑا ہے، اور پھر اس کے بعد لارا ہے، یہ کورا ہے، اور پھر یہ ڈیوڈ ہے۔ تو کچھ جو کچھ بھی ہو، جسٹ دا سیم کا مطلب جو کچھ بھی ہو، میں شرط یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ہونے والا ہے، سم تھنگ ہیپنز، یہاں پر کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس سپہر کو واقعی کچھ ہوا۔ لارا جو ان کی رہائش گاہ تھی اس میں لڑکھڑاتی ہوئی، اسٹمبل کا مطلب جیسے کوئی گرنے والا انسان ہو، تو ویسے آئی، بھاگتی ہوئی آئی، اور وہ چیخ رہی تھی، اور وہ وہیں بھاگتی ہوئی پورچ میں جو ہے وہ اندھا دودھ بھاگتی ہوئی وہاں پر، ڈیشٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتاری سے باندھنا، اندھا دودھ بھاگتی آ رہی تھی۔ اماں جان، ابا جان، جنگ، زمین، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ ابھی ایک ریڈیو کی خبر پہنچی ہے، فلیش کا مطلب چھوٹی خبر یا خبر پہنچی ہے، ایٹم بم نے نیو یارک پر حملہ کر دیا، ایٹم بم نیو یارک پر گرا دیا گیا، اور وہاں پر جتنے بھی خلائی راکٹ تھے وہ سب اڑ گئے، سب بلون اپ اڑ گئے، اب مریخ پر کوئی راکٹ نہیں آنے والا۔ او ہیری، جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لگا لیا، او ہیری مطلب خوف زدہ جکڑ لیا اپنے کے ساتھ۔ لارا تمہیں یقین ہے ایسا ہی ہے؟ باپ نے خاموشی سے پوچھا، تو اس کی خاموشی میں کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لارا ویپٹ، لارا رونے لگی، ہم مریخ پر پھنس کر رہ گئے، اسٹرینڈڈ کا مطلب یہاں پر ہم پھنس گئے، ہمیشہ کے لیے یہاں رہ گئے، ہم یہاں سے جا نہیں سکیں گے۔ کافی دیر تک صرف سپہر کی ایک ساؤنڈ تھی، ہوا کی جو آواز تھی وہ محسوس ہوتی رہی۔ تو یہ سیکنڈ پارٹ میں ٹرانسلیشن باقی کرتے ہیں، تو دوسرے پارٹ کو آپ دیکھیے، نیکسٹ سیکنڈ پارٹ آف تھرڈ لیسن۔